तवस्सुत से पाकिस्तान के अवाम को एक खुशी की खबर है कि कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने थर के इलाके में, जो थरपारकर का रेगिस्तान है, वहाँ 330 मेगावाट के जो हबको प्लांट का, जो कि थर में पैदा होने वाले कोयले से चलता है, उसने बाकायदा तौर पर बिजली बनाने कर दिया है। जिसका मतलब ये है कि मोहम्मद नवाज शरीफ के लगाए हुए बीज अब फलदार दरख्त बनकर पाकिस्तान के अवाम को तवानाई का तोहफा दे रहे हैं। कल के इफ्तिताह के बाद अब थर कोल से चलने वाली बिजली की तादाद 990 मेगावाट हो गई। इससे पहले जो 2014 में आगाज़ किया गया था एंग्रो थर कोल प्रोजेक्ट, जो कि सीपेक का प्रोजेक्ट था, उसने 2019 में 660 मेगावाट बनाना शुरू कर दिया था। अब हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह दिसंबर में 2 माह बाद एक और 330 मेगावाट जो हैं, जो थल नोवा के नाम से एक प्लांट है, तो वो भी अपनी बिजली की प्रोडक्शन थल के कोयले से वो शुरू कर देगा। तो दिसंबर में इंशाअल्लाह 1320 मेगावाट बिजली थर के कोयले से बनना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद हमें ये तवक्को है, उस पर हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि शंघाई थर कोल का प्लांट, जो 4 साल से ताख़ीर और बदनीयती और नालायकी का शिकार था, वो भी 2023 के आगाज़ में अपना काम शुरू कर देगा। और उस एक प्लांट से जो थर कोयले से बनने वाली बिजली है वो दुगनी हो जाएगी। तो वो 1320 मेगावाट है शंघाई थर कोल। तो इसका मतलब ये है कि इंशाअल्लाह 2640 मेगावाट अगले मौसम गर्मा से पहले कोल से बनने वाली बिजली जो है वो सिस्टम में मौजूद होगी। इस थर कोल से बनने वाली बिजली जो है ये बहुत हवालों से पाकिस्तान के लिए एक तारीखी पेशरफ्त है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से पाकिस्तान की मिट्टी और पाकिस्तान में रहने वालों के लिए एक तोहफा है कि हमारे पास इतनी वसी मिकदार में 175 बिलियन टन कोयला जो है, जो कि अभी सिर्फ एक इब्तदाई तखमीना है, वो हमारे पास मौजूद है। ये 100 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका है, जिसे फ़िलहाल 13 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है। और जो कल इफ्तिताह हुआ और उससे पहले जो एंग्रो का प्लांट है, ये उसका ब्लॉक 2 है, जिसमें माइनिंग शुरू की गई है, जिस पे फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कल जो वहाँ थर की मुकामी ख़वातीन जो वहाँ डंपर चलाती हैं, उनसे भी उन्होंने गुफ्तगू की। और उस ब्लॉक 2 में जो बनने वाले अब 3 प्लांट हो जाएंगे, 2 तो चल पड़े हैं और तीसरा भी अनकरीब चलने वाला है। उसकी वजह से थरपारकर का रेगिस्तान, जो पाकिस्तान में एक गुर्बत की अलामत समझा जाता था, अल्लाह ताला के करम से और मोहम्मद नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब की जो मुश्तरका काविश है, उसकी वजह से अब वो बहुत ज़्यादा देर नहीं है कि मुल्क के बेहतर तरक्की याफ्ता इलाकों में उसका शुमार होगा इंशाअल्लाह। वहाँ पहले ही बहुत सारे स्कूल, दर्जनों स्कूल बन चुके हैं, अस्पताल बने हैं, पानी की फराहमी की कोशिश हो रही है, बिजली की फराहमी पहले से बहुत बेहतर हो गई है। तो उसके नतीजे में थर में तो एक इनकलाब की शुरुआत आप अपनी आंखों से जाकर देख सकते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ये जो बेहतरी है ये पूरे मुल्क
تک پہنچے گی. پرائم منسٹر شہباز شریف نے پچھلے ہفتے اس پروجیکٹ کی بھی منظوری دی کہ صوبائی اور وفاقی حکومت کے برابر تعاون سے، یعنی 50% جو انویسٹمنٹ ہے وہ سندھ گورنمنٹ کی ہوگی اور 50% فیڈرل گورنمنٹ کی، کہ تھر سے اسلام کوٹ سے حیدرآباد تک کی جو لائن ہے اسے اگلے 6 ماہ میں انشاءاللہ تعمیر کیا جائے گا. اور ایک دفعہ یہ جب رابطہ بحال ہو جاتا ہے تھر کول کا حیدرآباد اور پھر پورے ملک میں جنوب اور شمال دونوں طرف، تو اس سے ایک اس تھر کے کوئلے کو پورے ملک میں اس کی ترسیل جو ہے اس کو پہنچانا جو ہے اس میں بہت بڑی ایک پیش رفت ہوگی، کیونکہ کم قیمت پر ریل کے ذریعے یہ کوئلہ جو ہے پورے ملک میں پہنچایا جا سکتا ہے. تو ابھی تو تمام فوکس اس بات کا ہے کہ یہ جو ہمیں ایک مقامی اور سستا ایندھن موجود ہے. ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ اگر آپ کمپیریزن کر لیں کہ وہ کوئلہ جو اب سے چند ماہ پہلے $400 فی ٹن دنیا میں اویلیبل تھا، جس کی وجہ سے ہمیں بھی پریشانی ہوئی اور پاکستان کے عوام کو بھی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ میں بجلی کے بل دینے پڑے. ہمیں یہ اس وقت جو تھر کا کوئلہ ہے ایک طرف $400 فی ٹن، تو ہمیں تھر کا کوئلہ اوسطاً $40 فی ٹن پر دستیاب ہے. اور جیسے جیسے یہ نئی جو کانیں ہیں وہ کھلیں گی اور ان میں بھی مزید وسعت آئے گی، تو ہمیں یہ توقع ہے کہ یہ اس کوئلے کی قیمت مزید کم ہوگی، اس سے بھی زیادہ $40 سے بھی کم ہوگی. تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے. یہ کوئلہ جو ہے نہ صرف بجلی بنانے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے بلکہ آنے والے سالوں میں یہ ایک چیلنج ہوگا وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے لیے کہ کس طرح اس کا بہترین استعمال کرتے ہوئے اس کوئلے کو کھاد میں استعمال کیا جائے، کھاد بنانے میں استعمال کیا جائے. اس کوئلے کو گیسیفائی کر کے اس سے نیچرل گیس بھی پروڈیوس ہوتی ہے دنیا میں، مختلف ممالک اسے استعمال کرتے ہیں. اور تکنیکی طور پر دنیا میں یہ بھی کامیاب تجربہ ہو چکا ہے کہ کوئلے کو استعمال کر کے ڈیزل پروڈیوس کیا گیا ہے. تو یہ ایک بڑی وسیع سیمنٹ انڈسٹری میں، گیس میں، ڈیزل پروڈکشن میں یہ تمام ممکنات جو ہیں اب یہ بہت واضح ہو کر ہمارے سامنے موجود ہیں چیلنجز کی صورت میں. اور اب بلاک 1 اور بلاک 2 میں آپ سمجھ لیں کہ ایک مربع کلومیٹر کی جو پٹس کھلی ہوئی ہیں وہ پاکستان میں آنے والی جو توانائی کا بہتر مستقبل ہے اس کا ثبوت ہیں اور اس کے شواہد ہیں کہ اگر ہم نے اس کو کامیابی سے استعمال کیا تو انشاءاللہ پاکستان میں جو ابھی چیلنجز ہیں توانائی کے وہ اس تھر کول کے ذریعے ان میں بہت کمی آئے گی. جو دوسری بات اس میں شامل ہے اس سارے پروجیکٹ میں کہ کل کے افتتاح سے یہ بات اب واضح ہو چکی ہے کہ جو سی پیک وہ اب ایک بار پھر پوری تیزی سے اور بہتر پاک چین تعاون کی وجہ سے، بہتر خارجہ پالیسی کی وجہ سے سی پیک جو ہے وہ دوبارہ اب اپنی رفتار پکڑ چکا ہے. جس طرح میں نے کہا کہ یہ پروجیکٹس جو ہیں ان کا ایک افتتاح کل ہوا، 1 دسمبر میں ہوگا، اور انشاءاللہ جو شنگھائی تھر کول ہے وہ جو کہ سی پیک کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے وہ اگلے سال کے آغاز میں اپنا کام شروع کر دے گا انشاءاللہ. اگلی گرمیوں سے پہلے ریل کا بھی جو لنک ہے وہ بھی اسٹیبلش ہو جائے گا. تو وہ ایک پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. اور وہ سب لوگ جو مایوس ہیں یا سمجھتے ہیں کہ بہتری نہیں آ سکتی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ صرف یہ انعام ہے بلکہ اصل اہم بات یہ ہے کہ جو تعاون مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹس کے دوران 2014 میں شروع ہوا تھا، جب میاں نواز شریف اور آصف زرداری تشریف لے گئے تھے تھر میں ان پروجیکٹس بلاک 2 کا افتتاح کرنے کے لیے، اس میں کام کا آغاز ہوا. وہ تعاون آج موجود ہے جس کی وجہ سے ہی یہ ناقابل یقین حد تک وسیع ذخائر جو ہیں
دنیا میں 7ویں بڑے ذخائر ہیں اس وقت یہ کوئلے کے جو تھر میں ہیں. یہ اتنے سالوں سے جو استعمال نہیں ہو رہے تھے اور کہا جاتا تھا بڑا مشکل ہے, پانی ہے اور مشکلات ہیں اس تھر کول کو نکالنے میں, جب ہمت کی گئی, جب استقلال سے محنت کی گئی, تو آج وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پٹ جو ہے وہ پوری اس میں سے جب مٹی ہٹائے گی تو آپ اپنی آنکھوں سے وہ کوئلہ دیکھ سکتے ہیں جو وہاں موجود ہے, اور وہ ایک بہت بڑی تعداد میں موجود ہے. اور جس طرح میں نے کہا جیسے جیسے اس پر نئے پلانٹ لگیں گے اور کوئلے کی جو اس کو نکالا جائے گا اس کان میں سے, تو کوئلے کی قیمت مستقل کم ہوتی جائے گی, بیکاز جو بڑے ٹیکنیکل اور مکینیکل خرچے تھے وہ ہو چکے ہیں. اب جتنا زیادہ ہم کوئلہ نکالیں گے اس کی قیمت اتنی کم ہوگی, جو کہ آپ کو یہ بھی خوشخبری سنا رہا ہے کہ انشاءاللہ جب تھر کول کا استعمال پاکستان میں بڑھتا جائے گا تو جیسے جیسے تھر کول کا استعمال بڑھے گا بجلی بنانے کی قیمت گھٹتی جائے گی. تو آج ہمیں سب کو ایک چیلنج کا سامنا ہے بجلی کی قیمت کے حوالے سے, لیکن آنے والے سالوں میں تھر کول کی وجہ سے اس میں ایک واضح کمی آئے گی بجلی بنانے کی قیمت میں. ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ ملک میں جو 3 اور کوئلے سے بجلی بنانے والے پلانٹ ہیں سائیوال میں, پورٹ قاسم میں اور ہب میں, ان کے اندر بھی جتنا زیادہ تھر کول استعمال ہو سکتا ہے اس کو کیا جائے تاکہ ان کی بھی بجلی کی پیداواری لاگت جو ہے وہ کم ہو. اس کے لیے ٹیکنیکل سٹڈیز ہم نے مکمل کر لی ہیں, اور جو 2 پلانٹ ہیں جو امپورٹڈ کوئلے پر چلتے ہیں اس میں ہمارے اب ایکسپرٹس کی رائے یہ ہے کہ ان میں 20% تک تھر کول استعمال ہو سکتا ہے. تو اس سے بھی ان پلانٹ سے بھی جو بجلی بنانے کی قیمت ہے وہ انشاءاللہ کم ہوگی. اور یہ جو تھر کول ہے یہ پاکستان میں کہ جو دور افتادہ علاقہ سمجھا جاتا تھا وہ اب پاکستان کی جو توانائی کی جو ضروریات ہیں ان کا بہت بڑے حصے کو پورا کرنے کے قابل ہے, اور اس میں بے شمار پوٹینشل ہے. کیونکہ ابھی تک یہ بھی آپ سب کو کے لیے ایک حقیقت ہے کہ جو 13 بلاک ہیں ان میں سے ابھی صرف 2 کھلے, تو ابھی 11 بلاکس جو ہیں وہ کھلنے ہیں. اور جیسے جیسے ہم اس کی مزید اس پر کام کر رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں تو بین الاقوامی جو سرمایہ کار ہیں ان کا انٹرسٹ بھی آ رہا ہے, اور جو مقامی سرمایہ کار ہیں ان کا انٹرسٹ بھی ہے. مقامی سرمایہ کار آپ کو معلوم ہے آلریڈی اب یہ 3 پلانٹ جو ہیں جو انشاءاللہ 2 تو چل گئے ہیں, تیسرا بھی چل جائے گا, وہ اس پہ سرمایہ کاری کر چکے ہیں. اور یہ سرمایہ کاری جو ہے یہ سندھ گورنمنٹ اور جو پرائیویٹ پارٹیز ہیں ان کے درمیان ایک مشترکہ پارٹنرشپ ہے. تو یہ جو 3 پروجیکٹس ہیں اس وقت اینگرو کا, اور جو کل ہب کا پلانٹ چلا ہے, اور تیسرا جو تھل نووا ہے, یہ پاکستان میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بھی ایک بہتر مثال پہلی دفعہ ہم نے دیکھی ہے. اس سے پہلے ہمارے پاس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کامیاب مثالیں بہت ہی کم ہیں. تو یہ بھی ایک تجربہ ہے کہ اگر بہتر طریقے سے ایسے جو شراکت داری ہے اس کا ڈیزائن اور قانون بہتر ہو تو اس کے بہتر نتائج نکلتے ہیں. تو تھر کول ہر لحاظ سے پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے, اور اس میں اس کا بھی بہت خیال رکھا جا رہا ہے کہ ماحولیات کے اوپر اس کا اثر نہ ہو. اور اسی لیے جو انشاءاللہ شنگھائی تھر کول کا پلانٹ ہے وہ تو سپر کرٹیکل ہے, جس کی سب سے کم ماحول پر اس کا اثر ہے. لیکن جہاں جہاں بھی یہ پلانٹس لگ رہے ہیں ان میں ایک غیر معمولی کوشش کی گئی ہے کہ ان علاقوں کا جو ماحول ہے وہ بھی قائم رہے اور وہاں کی جو حیاتیات ہیں وہ بھی درست رہیں. یہ تمام کوششیں جو ہیں انشاءاللہ جاری رہیں گی, اور تاکہ ہم جو ہیں پاکستان کے عوام کی جو توانائی کی ضروریات ہیں وہ کم قیمت پر انشاءاللہ پوری کریں گے. بہت شکریہ جی. عامر سیال صاحب اب تک کی ویڈیو پاور جنریشن تو کافی زیادہ ہو گئی ہے, لیکن مین مسئلہ ٹرانسمیشن کا ہے. ٹرانسمیشن میں چوری بھی بہت ہے اور ریلائبلٹی بھی نہیں. اس کے لیے کیا کرے گا؟ جی تھر میں اس وقت جو پلانٹس لگ رہے ہیں ان کے لیے تو ہم ٹرانسمیشن لائن بچھا چکے ہیں, اور وہ جو
میں نے آپ سے کہا کہ 2640 میگا واٹ کی جو ہمیں ضرورت ہوگی اگلے موسم گرما سے پہلے، وہ وہاں آلریڈی موجود ہے اور اس کی ٹرانسمیشن میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. وہ نئی لائنز بچھائی گئی ہیں. اس سے زیادہ جب ہم آگے جائیں گے تو تب ہمیں ڈیفینیٹلی مزید اور بہتر ٹرانسمیشن لائنز کی ضرورت پڑے گی. اس کے بعد میں یہ بھی یاد کرا دوں کہ وہ یہ جب کنیکشن اس کا ہو جائے گا تو آلریڈی اس کی ہم تیاری کر چکے ہیں کہ جو مٹیاری لاہور ٹرانسمیشن لائن ہے، جو کہ وہ بھی ایک سی پیک اور محمد نواز شریف کا تحفہ ہے، وہ بھی بہت کامیابی سے اس وقت آپریٹ کر رہی ہے. تو اس میں ابھی اتنا سپیس ہے کہ یہ جو نئے پلانٹ آ رہے ہیں ان کو ہم اس کے ذریعے اس کی ٹرانسمیشن کر سکیں. لیکن جیسا میں نے کہا کہ اگر جو موجودہ پائپ لائن میں پروجیکٹس ہیں ان کے آگے ہمیں جانا ہے تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی نئی ٹرانسمیشن لائنز کی ضرورت پڑے گی اور اس کی بھی تیاری ہم کر رہے ہیں. اون شراجی صاحب ساتھ ٹی وی سے. سر اگین وہی مسئلہ ہے عوام کو کہ بل بہت زیادہ آ رہے ہیں، اس کے باوجود کہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کو ڈیفر کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہیں اپنی سیلری جو 30,000 35 والے وہ آدھی سیلری جو ہے بل میں دے رہا ہے اور واقعتاً لوگ شدید تکلیف کا شکار ہیں. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ صرف طفل تسلی دیں گے؟ جی طفل تسلی نہیں ہوگی. اصلاً جو ریلیف ہے وہ عوام کو جتنا ہمارے پاس ممکن تھا وہ ہم پاس کر رہے ہیں، عوام کو ریلیف پرووائڈ کر رہے ہیں. کہ جون میں، اور میں آپ کو صرف ایک مثال دے دیتا ہوں کہ جون کے مہینے میں جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ تھی جو کہ اگست کے بلوں میں چارج ہوئی تھی، وہ تقریباً 10 روپے تھی، 9 روپے 89 پیسے. اس مہینے کے بلوں میں 9 روپے 89 پیسے کی بجائے صرف 22 پیسے چارج ہو گئے. تو وہ جو ایک غیر معمولی بوجھ تھا عوام کے اوپر، وہ جیسے ہی ہمیں یہ ریلیف ملا ہے کہ بین الاقوامی تیل کی قیمتیں ڈاؤن ہوئی ہیں، ڈالر کی قیمت ڈاؤن ہوئی ہے، اور ہم نے جب موسم کی بہتری کی وجہ سے ڈیمانڈ میں کچھ کمی ہوئی ہے تو وہ تمام مہنگے پلانٹ جو بجلی پیدا کرنے کے لیے ہم ڈیزل پر چلاتے ہیں، جو ہم فرنس آئل پہ چلاتے ہیں، وہ ہم نے بند کر دی. تو جیسے ہی وہ پلانٹ بند ہوئے ہیں تو بجلی کی جو لاگت ہے اس میں کمی آ گئی ہے، اور جس کا تمام ریلیف ایز اے سیڈ 22 پیسے اس دفعہ آپ کو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ میں آئے گا، جو کہ آئی تھنک سب کے لیے قابل قبول ہے. یاسر جباری صاحب. سر تھرڈ کا آپ نے بتایا سولر کا بھی پروگرام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. ہمیشہ جب بھی پلاننگ ہوتی ہے اس میں پروجیکٹ کیا جاتا ہے کہ ایک کنزیومر جو ہے اس کو کتنا ریلیف ملے گا. تو ہمارا جو پر یونٹ پرائس ہے کنزیومر کو ان تمام ایکٹیویشنز کے بعد یونٹ جو ہے وہ کتنے روپے کا، یعنی کتنا ریلیف پرسنٹیج میں آپ بتا دیں. بے شک دیکھیے صرف تھر کول سے ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ جب شنگھائی تھر کول بھی آن ہو جاتا ہے اور 2640 میگا واٹس پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں تھر کول سے، جو کہ سولر اور ونڈ کے برعکس 24 گھنٹے چلیں گے نا. یہ تو تھر کول از اویلیبل ایٹ 24 آورس. ہمیں سولر جو ہے وہ صرف دن کے وقت اویلیبل ہے، ونڈ بھی اس طرح کا ریلائبل نہیں ہے کہ وہ 24 گھنٹے چلے. یہ جو اب پاکستان کی جو کیپیسٹی ہے، تو ہماری یہ امید یہ ہے کہ جب یہ پورا تھر کول استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اگلے سال تک کم از کم 1.5 سے 2 روپے کی کمی آنی چاہیے ٹیرف میں. اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے اگر ہمیں مزید کوئی ریلیف انٹرنیشنل پرائسز کی طرف سے ملتا ہے. لیکن صرف تھر کول جو ہے وہ جتنا زیادہ ہم، جیسے میں نے اس لیے کہا کہ جتنا تھر کول کا استعمال بڑھتا جائے گا بجلی کی جو اوسطن قیمت ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جائے گی. جی ایز اے سیڈ وہ اس میں بہت بڑا جو ایشو یہی ہے کہ جو بین الاقوامی طور پہ جو فاسل فیولز ہیں، جو گیس ہے، کوئلہ ہے، تیل ہے، ان تینوں کی قیمتوں میں جو ایک ہوش ربا اضافہ ہوا ہے یوکرین کی جنگ کے بعد، وہ کرائسس ہے. تو اگر جیسا میں نے کہا وہ کم ہونا شروع ہو گیا ہے تو پھر فیول پرائس، پہلے تو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کم ہوگی، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ پھر ایز اے سیڈ ہماری جب اوسط لاگت کم ہوگی تو فوری طور پر وہ سارا ریلیف عوام کو ہم پاس کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ. تھینک یو سر.